अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने हर शय को अलग से देखा, हम में ये बात जुदा से आई। अगर किसी भी वाक़े को हम उन्हीं आँखों से देख रहे हैं जो आँखें पहले से चुंधियाई भी हुई हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ रंगों की ऐनकें भी लगा रखी हैं, तो उनके प्रोसेस्ड विजन को आपकी खिदमत में अगर पेश कर भी दिया जाए तो उसका नतीजा सिवाय आपके और अपने वक्त के ज़िया के और क्या हो सकता है। और दूसरा, मक्खी पे मक्खी मारने से ना मसाइल की तशख़ीस होती है, ना उनके हल की तरफ बात जाती है। आप सारे सुन चुके हैं, सारे मीडिया पे देख चुके हैं, वाक़या नॉर्मल नहीं था, बहुत यानी इस हद तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाक़या है कि मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि अब रियासत और हुकूमत के इंतज़ाम व इंसराम की जो भी इमारत थी उसकी बुनियाद में से इस सियालकोट में श्रीलंका के बाशिंदे को जला देने और तौहीन रिसालत के, तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम के ऊपर ये गैर इंसानी बर्बरियत करने के नतीजे में अब वो बुनियाद में से पत्थर सरक गया है। जो मर्ज़ी आप इसको कह लें, ये वाक़या आम होने वाले वाक़यात में से एक वाक़या नहीं था। ये पत्थर सरक गया है। और जैसे मैंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के ज़ालमाना समातों के दिनों में एक कालम लिखा था, तो उसमें मैंने एक फ़िक्रा ये लिखा था, अर्ज़ किया था कि धीरे धीरे उतरता हुआ अज़ाब बहुत ख़तरनाक होता है और आप बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, बहैसियत रियासत और मुख्तलिफ़ इदारों के तौर पर जो हरकतें कर रहे हैं खुदा ताला के मशीयत और उसकी तकदीर के सामने आकर उसकी मालिकियत को जो आप चैलेंज कर रहे हैं अपने आमाल से और अपने फ़ैसलों से और अपनी आइनी खिलवाड़ों से। आइन तो तुम आइन की लाश उठाए फिरते हो, लोग हुकूमत करते हैं फरमानों से, चौधरी साहब ने लिखा था। तो ये जो आइनी खिलवाड़ कर कर के तो आप अल्लाह ताला को पता नहीं टीज़ करना लफ्ज़ बोला जाएगा या नहीं, लेकिन आप अपने हरकतों से वही कुछ कर रहे हैं। अब हस्ती बारी ताला के साथ आपका तारुफ़ ना होने के बराबर है। आप खुदा का नाम लेते हैं, सुनते हैं, उसकी कस्में भी खा लेते हैं, उसको मुआशरे में मज़हब की तरह इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उससे आपका ताल्लुक़ कोई नहीं है, क्योंकि ताल्लुक़ वाले अपने ठहराव और अपने फ़ैसलों से पहचाने जाते हैं कि ये खुदा परस्त हैं, ये खुदा का खौफ रखते हैं और ये खुदा से डरने वाले लोग हैं। वो तो आपने कभी साबित नहीं किया, किसी मौके पे भी साबित नहीं किया। एटलीस्ट पिछले 50 सालों में आपका कौमी कैरेक्टर गवाह है कि आप खुदा ताला को नहीं मानते। ढोल जितना मर्ज़ी पीटते रहें, ढोल तो आप इश्क़ रसूल का भी पीटते हैं, ढोल तो आप मज़हब के भी, वो यानी इस्लाम पसंद हैं आप, इस्लामिस्ट हैं आप बेसिकली। लेकिन जहाँ जहाँ इस्लाम अपनी कोई खूबी अपने वजूद से आपको पेश करने का मुतालबा करता है, वहाँ आपको मौत पड़ती है और पड़ी हुई है, अरसा दराज से 5 दहाइयों से पड़ी हुई है। उसके नतीजे में वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के दिनों में जो मैंने लिखा था वो इसीलिए अर्ज़ किया था कि धीरे धीरे उतरता हुआ अज़ाब इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि उसमें उसका धीमापन ये बताता है कि अब उसमें वापसी नहीं होगी, क्योंकि जो खुदा ताला की शान से लगा खाने वाली और उसके शायान शान मौका देने वाली सिफ़त है, वो तो उसकी स्लोनेस और उसका दर्जा बदर्जा उतरना ही बताता है कि जहाँ से मर्ज़ी वापस हो जाओ, मैं अब भी वापस खींच लूँगा हाथ। लेकिन वो चूँकि हर दफ़ा बतदरीज बढ़ता जाता है, मतलब ये कि आप लोगों ने कभी भी खुदा ताला के रहम को जज़ब करना और उससे डर जाना और इस्तिग़फ़ार से नदामत फ़ील करना
یہ واقعہ اگر ہو تو دھیرے دھیرے والا عذاب نہیں آتا، وہ یک مشت والے ہوتے ہیں، آپ نے حرکت کی، آپ کو وہیں ٹائی پاٹ سزا مل گئی، مگر بحیثیت قوم آپ نے درجہ بدرجہ پکار پکار کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ میرا ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ میں ثواب اور عذاب کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کا اہل بھی ہوں، لیکن جن چیزوں کو اپنی جان پہ بھگتتے اور اپنی ذات میں دیکھتے ہوئے 50 سال گزر گئے ہیں، ان کا پلس مائنس کچھ نہ کچھ تو انسانی ذہن اور انسان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اس کو جب دیکھا جائے تو آپ نے اپنی گدڑ ٹپوشیوں کے ذریعے یہ سمجھا تھا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں سے جو مرضی کرتے رہیں، اگر کوئی خدا ہوتا ہے جو آپ کے نزدیک بس اب خیالی سا ایک خیولہ ہے، تصور ہے، تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہم خود ہی مطلب یہ بھی ہم کر لیں گے، وہ بھی ہم کر لیں گے۔ وزیر داخلہ کے جب وہ کالا کالا کی گردان کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو ان کی منافقت سے کراہت آتی ہے کہ اگر یہ اس طرح کے حرکتیں کر کے اور جگہ جگہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہیں مجھ سے بڑا کون سپاہی ہے ختم نبوت کا اور فلاں کا اور عاشق رسول، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا لینا دینا اس سے، آپ تو اکاؤنٹ سیٹل کر رہے ہیں۔ تو وہ جو باہمی اکاؤنٹ سیٹل کرنے والی فضا تھی جو حکومت، ریاست، مسلح افواج کے اداروں کے مختلف موقعوں پر فیصلوں اور ان کے انٹرونشن اور نا انٹروین کرنا، ان چیزوں سے اور پلس زرداریوں اور شریفوں اور عمرانی فیصلوں سے جو چیزیں سامنے آئیں، ان سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز سے آپ ڈرتے ہیں، ہر چیز کا آپ کو خوف ہے، نہیں ہے تو آپ کو خدا کا خوف کوئی نہیں ہے۔ اب ہو چکا واقعہ، اور وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، وہ آپ مطلب حیران نہ ہوں کہ وہ اس میں وزیر اعظم کا بھی بیان آیا، آرمی چیف کا بھی بیان آیا۔ آرمی چیف کا بیان اس لیے آیا کہ انٹرنیشنل واقعہ تھا اور سری لنکا کے ساتھ آپ کے لین دین چل رہا ہے، دفاعی معاہدے بھی ہیں، ان کو آپ اسلحہ بیچتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بہت ساری ڈیلز ہیں، ان کا بندہ اس طرح دن دہاڑے آپ مار دیں، لٹکا دیں اور اس کو زندہ آگ میں جلا دیں تو پھر بولنا پڑے گا آپ کو کسی نہ کسی حد تک۔ وزیر اعظم بول پڑے اور ساتھ یہ کہ جی وہ میں فلاں کو میں تمغہ شجاعت دے رہا ہوں، تمغہ شجاعت دینے کا یہ موقع نہیں تھا، یہ تو کچھ اور فیصلے کرنے کا وقت تھا۔ وہ ایک عادل ملک کو تمغہ شجاعت دینے سے ان معاملات کے کریہ المنظری میں کیا فرق آئے گا؟ اور میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ طاہر اشرفی جو ہیں وہ بتائیں گے، اور وہ بار بار، خیر ان کی تو ایک ایک بندے کے اوپر الگ الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال جو اتنے دنوں سے 3-4 دن 2-3 دن ہو گئے ہیں، تو سننا کون سا آسان ہے؟ یہ واقعہ اگر جیسے وہ پچھلے سال بلکہ کہیں گے یا اس سال کے شروع میں جب 6 جنوری امریکہ میں ہوا تھا، تو امریکہ میری جائے پیدائش نہیں ہے، امریکہ میرا وطن نہیں ہے، لیکن وہاں جب انسان سٹک ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود پنجابی کے الفاظ میں بمبل پوسے میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے تو کوئی گیا گزری فطرت کا مالک انسان ہو تو اس کو خوشی ہوگی۔ مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا، اچھے خاصے ہنستے بستے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کا جو ہائیسٹ فورم ہے اس کا یہ حشر ہو رہا ہے، تو ان پہ بھی تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن جب گھر اپنے کو آگ لگی ہوئی ہو، بچہ اپنا مر رہا ہو، ڈیتھ بیڈ پہ اپنا کوئی عزیز پڑا ہو، اس وقت وہ فیلنگز اور طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک سری لنکا کا باشندہ پکڑ کے زندہ جلا دینا بھی بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، لیکن شاید یہ کم تکلیف دہ ہوتا اگر پتہ ہوتا کہ یہ آخری واقعہ ہے۔ تو یہ تو آخری واقعہ ہے ہی نہیں،
آپ پچھلے 4-6 مہینے سال اس کا آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر کے غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو تو ہر ہفتے اور ہر مہینے میں واقعات نظر آ رہے تھے. صرف فرق یہ تھا کہ وہ سری لنکن نہیں تھے، وہ مرنے والے یا وہ شہید ہونے والے یا وہ ٹارگٹ کلنگ کرنے والے یا جن کے آئین کے نام پر اور اسی اسلامی قوانین سازیوں کے نام پر حقوق پامال کیے جا رہے تھے. ان کو تو آپ فار دیٹ میٹر پاکستانی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بائی آل مینز اینڈ بائی ایوری ڈیفینیشن دے آر پاکستانیز، دے ور پاکستانیز. اور وہاں آپ نے جو چپ سادھی ہوئی تھی، وہ پھر خدا تعالیٰ جب بلواتا ہے وہ ایسے بلواتا ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں. میرا یہ شوق نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو میں اس میں سے اپنے اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے انداز میں وہ ٹریسز تلاش کروں اور اس کے تھریڈز جو ہیں وہ وہاں ملاؤں. لیکن میں اس حقیقت کا بالکل انکار نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ ایک زندہ جاوید اور ازلی ابدی صداقت ہے. سب سے بڑی اللہ تعالیٰ خود صداقت ہے، اور اس کی صداقت کے اوپر اور اس کی ہستی کے اوپر سب سے بڑی اور معین دلیل اس کے بھیجے ہوئے فرستادے اور اس کے انبیاء ہوتے ہیں. جس وقت آپ ان کے ساتھ ان کو نان اینٹیٹی اور ان کو مائنس کر کے زندگی کا کوئی چلن بنانا چاہتے ہیں، اس وقت خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے. کیونکہ اگر وہ اس وقت ان کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو اس کی اپنی ہستی کے اوپر دلیل، کیونکہ خدا کی ہستی پر سب سے پہلی اور بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے فرستادے ہوتے ہیں. ایک نہیں، سارے. کسی ایک کا نام نہیں لے سکتے آپ. ہر زمانے میں جب وہ کسی کو بھیج دیتا ہے، وہ شخص اس کا بھجوانا اس ہستی باری تعالیٰ کے اوپر پہلی دلیل ہوتا ہے. آپ نے ہستی باری تعالیٰ کے اس زمانے کی دلیل کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھا ہوا تھا. اب اگر وہ نہ ہوتی دلیل اور وہ وجود ہی نہ ہوتا، پھر آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں. لیکن میں نے دامے درمے اور اشارتاً کنایتاً بھی پہلے گزارش کی ہے ایک آدھ دفعہ کہ مجھے ایک بھی اپنا زمینی اور مادی نزاع تلاش کر کے دے دیں کہ فلاں جگہ انہوں نے مطلب کہ احمدیوں نے یہ کر دیا، انہوں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، انہوں نے آپ کا حق نہیں دیا، آپ کو ٹیکس نہیں دیتے، آپ کے بل دینے سے انکار کر دیا ہے، فلاں مطلب جو بھی زمینی طور پر وجوہات ہو سکتی ہیں. احمدیوں کے ساتھ غیر انسانی ظالمانہ کھلواڑ کرنے کے پیچھے ایک بھی دنیاوی ریزن نہیں تھی. سول ریزن یہ تھی کہ وہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اس کے علاوہ ان کے متھے آپ کوئی جرم نہیں لگا سکتے، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اور پورے عالم اسلام میں بھی. یہ الگ ایک بحث ہوگی، یہ بات ہو سکتی ہے الگ سے کہ آپ کے نزدیک وہ اننا سمعنا منادی ینادی کے مصداق مرزا صاحب تھے یا نہیں تھے، لیکن جرم سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا. اب اگر کوئی خدا ہوتا ہے وہ ایسے بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتا. اور ویسے تو وہ سلیم کوثر کے شعر کی صورت میں بھی آپ سے کہا تھا کہ گمنام سے ہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے. لیکن اگر آپ مائنس احمدی فارمولے کے ساتھ پاکستان کو اس کے راہ پہ چڑھا جائیں تو پھر آپ سچے ہیں، باقی سب بات غلط ہے. پھر ایسا ہو نہیں سکتا تھا. اب یہ تمہید میں نے شروع میں اس لیے رکھ دی ہے ابتدائی طور پر کہ یہ جو اب میں نے سوالات اٹھانے ہیں یا جو باتیں سامنے لانی ہیں، یہ ایک آدھ پروگرام کی بات نہیں ہے، یہ اس پہ بھی 2-3-4 پتہ نہیں کب تک اس پہ بات کرنی پڑے. اور جیسے وہ ہم مہینے کے آخر میں ایک پروگرام کیا کرتے ہیں جو پچھلے 1-2 مہینوں سے نہیں کیا، لیکن ہر دفعہ میں وہ کمنٹس میں سے دیکھتا رہتا ہوں، وہ بعض احباب جو لامحالہ مجھے یقین ہے کہ وہ احمدی ہی ہیں، وہ
ان کو کوئی پروگرام اچھا لگ جائے یا اس طرح ڈائریکٹ ان کو بات لگے کہ ذرا مناسب بات ہو گئی ہے، تو وہ اپنا جو ان کا اسلوب ہے اظہار کا، اس میں بعض دفعہ حد اعتدال سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں، دائیں بائیں بھی نکل جاتے ہیں۔ میں دست بستہ آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کرنی ہیں، یا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری کسی نے چابی نہیں بھری ہوئی، دل میں ابال آتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، عرصہ دراز سے جو چیزیں لکھی اور پڑھی اور سوچی تھیں، ان کے ساتھ جب یہ چیزیں انٹر میچ کرتی ہیں یا ان کا کراس میچنگ ہوتی ہے تو سرٹن رائے پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، اور خاص طرح کے تکلیف دہ جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، اور آئندہ زمانوں پر بھی نظر پڑتی ہے۔ وہ سارا کچھ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتے کرتے بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں، جیسے ابھی کی ہیں آپ کے سامنے۔ اس وقت آپ اگر مجھے داد دینے یا توصیفی کلمات کے اندر پھر ایک ایسا جوتی جڑ دیتے ہیں بیٹھ کے کہ ان کو تو یہ ہے، ان کو تو یہ ہوگا، ان کا بیڑا ہی غرق، بڑے سخت سخت الفاظ بعض دفعہ کمنٹس میں ہوتے ہیں۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے الفاظ کو روک لیا کریں ان کمنٹس میں۔ آپ کے بالمقابل آپ انہی جگہ کمنٹس میں بعض آتے ہیں، وہ قادیانی اور تیرا یہ تو تیرا وہ، تو جو بکواس انہوں نے کرنی ہوتی ہے ان کو تو کرنا، اس لیے مطلب اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے کہ ان کو سکھایا ہی اور کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی تربیت میں پچھلے 125 سال میں سوائے صبر، برداشت، تحمل اور بردباری کے اور آپ کو کون سا انجیکشن دیا گیا آج تک؟ سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو، یہ ہے بانی جماعت احمدیہ کا فکرہ۔ اب جھوٹے کا تذلل جو ہے وہ سچے ہو کر اختیار کرنا اپنی ذات میں ایک مشکل کام ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ بات آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے، اس کو جانے دیں، اس کو گزرنے دیں۔ دکھ پہنچے ہوئے ہیں، مطلب دن دہاڑے قتل ہمارے ہوئے ہیں، ہماری جائیدادیں نظر آتش ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور انعام بھی تو سوائے احمدیوں کے پاکستان میں اور کسی پر نہیں ہے کہ جو خدا کو پہچان کر، اس کے سلوک کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ کر، پھر اس کے در پر سر رکھنے کی استطاعت بھی ان کو نصیب ہے اور شناخت کا شرف بھی حاصل ہے۔ تو خدا داری چے غم داری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی تیسرے پہلو سے بات کی جاتی ہے تو اس کو وہ کمنٹس میں آ کے بات کرتے ہیں کہ بس مطلب اللہ تعالیٰ احمدیت کو مائنس نہیں ہونے دے گا پاکستان میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ جو سنت خداوندی نظر آتی ہے ماضی میں، جہاں تک انسانی تاریخ کام کرتی ہے اور عقل جانتی ہے، اور یا علم میں ہے معلوم تاریخ جہاں تک جاتی ہے، ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مائنس کبھی بھی نہیں ہونے دیا معاملات دنیا میں سے جن کو اس نے خود کھڑا کیا ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو مائنس نہیں ہونے دے گا تو آپ کو بات گھسیٹ کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چپ کر کے سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ کر تو جو خدا تعالیٰ رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ پچھلے 3 دن 4 دن کے میڈیا میں جا کے علماء، دانشور، میڈیا اینکرز، فلاں سیاستدان سب کو دیکھ لیں، کوئی شرم سے جی سر جھک گیا ہے، وہی جملے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ بہت سے ان باعث شریف النفس قسم کے دور دراز کے پرانے اور نئے تازہ لکھنے والے پرانے صحافی، ہر طرح کے لوگوں نے معین طور پر بھی بات کی ہے کہ اب ہمیں امید نا امیدی کے ساتھ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن نا امیدی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک ندامت اور ایک شرم ان کے لہجے میں پائی جاتی ہے جو مولویوں میں بہرحال نہیں ہو سکتی۔ اب اینڈ پہ جا کے آپ کو پتہ، پروگرام میں بھی پتہ چل جائے گا، آخر تک ویسے اگر آپ بات سنیں گے تو آپ کو پتہ نظر آئے گا کہ اس سارے اتنی بڑی بڑی حماقتیں کوئی قوم کر رہی ہو اور کوئی ریاست کر رہی ہو اور کوئی آئینی طور پر احمقانہ ترین فیصلے ہو رہے ہوں،
وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک خدا تعالیٰ عقل سلب نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم پہ راضی ہوتا ہے ان کو تو اس طرح کے فیصلے کرنے کا وہ خود پکڑ لیتا ہے جبری تقدیر کے ذریعے۔ بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار۔ تو جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے ان کے اوپر اپنی جبری تقدیر نافذ کر کے ان کو بے راہ نہیں ہونے دیتا۔ مگر یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، قانون در قانون، آئین در آئین، نکاح نامے پہ ختم نبوت، فلاں میں ختم نبوت، وہ کرتے کرتے اب اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام تک لے آیا ہے، بحیثیت قوم اس وقت یہاں پہ کھڑے ہیں، ریاست کے طور پر اس سطح پہ آ چکے ہیں کہ اب چیک میٹ ہے چاروں طرف سے۔ اور میں نے سنا ہے پچھلے 3-4 دن میں جتنے لوگوں نے بات کی ہے، مائنس احمدیت سارے فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ نجم سیٹھی صاحب کی آج سے کوئی 20 سال پہلے، 15 سال کی پہلے کی ایک ویڈیو تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ منیب فاروق کے ساتھ جب پروگرام کرتے تھے، منیب یہ بات ذرا شروع سے کرنی پڑے گی، پھر اس وقت انہوں نے دولتانہ سے اور بھٹو کے فیصلوں سے بات شروع کی۔ کل پرسوں کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا ہے، بس بہت بات اس پہ نہیں بدل، لیکن دیکھو نا یہ ضیاء الحق کے قوانین بھٹو تک نہیں پہنچے۔ زرداری جنہوں نے سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور پیچھے ہٹ گئے تھے، اور وہ غازی صلاح الدین صاحب نے کھل کے اس میں بتایا کہ میرے سامنے زرداری نے کہا کہ آئی کین ناٹ ٹیک دیم آن، کہ میں نہیں ان کو بھگت سکتا ملوانوں کو۔ تو جنہوں نے اپنا اتنا قریبی ساتھی جو ہے وہ اس کے جنازے میں شامل ہونا ان سے ممکن نہیں تھا، وہ اس قانون کو انڈو کرنے کے لیے وہ اون کریں گے کہ ہماری حماقت ہے۔ اور نواز شریفوں کی تو بی ٹیم ہوا کرتے تھے یہ مذہبی کٹ ملائیت والے، لہٰذا معاملہ اب بات یعنی کہتے ہیں نا بگڑ نہیں گئی ہے، بات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب اس کو انڈو کرنے، پچھلے سال ہی کا ایک کالم تھا میرا، اس کا عنوان تھا کہ پاکستان کا سفر کھوٹا تو نہیں بہت لمبا ہو گیا ہے۔ وہ بات بڑھتے بڑھتے اب بہت دور نکل گئی ہے۔ اب آج میں نے چند ایک پوائنٹس رکھے ہیں سامنے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان معاملات کو حکومت، یہ اب سوالات ہیں اور یہ آج میں صرف سوالات اٹھاؤں گا اور یہ میرے پاس کاغذ پڑا رہے گا، اور اگلے پروگراموں میں ایک ایک کر کے ان پہ بات بھی ہوگی کہ کیا حکومت ان سارے قوانین اور اس طرح کی چیزوں کو انڈو کر سکتی ہے یا کرے گی، یہ ایک سوال ہے۔ اور وہ حکومت جو ان کو مین سٹریم کر کے ہار لے لے کے ان کے جیلوں میں پہنچ جاتی ہے، وہ سوائے مفاد پرستی کے اور اپنے ذاتی مفاد کو سیکیور کرنے کے، ان کو کیا پڑی ہے، وہ کیوں اس آگ میں ہاتھ دیں گے؟ کیا فوج کی استطاعت کے اندر ہے، کہ یہ دوسرا سوال ہے کہ وہ ان کو نہ تھمار سکیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ اب اس کے بڑے سادہ سے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر تو یہ فوج کی استطاعت کے اندر نہیں رہا تو پھر فوج ہی کیا ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوج کی استطاعت کے اندر ہے اور پھر وہ اس کو جو نہیں نتھ مار رہے ہیں، اس پہ آگے 10,000 کوسچنز ریز ہوتے ہیں اور پھر کئی طرح کی تھیریز سامنے آتی ہیں جس کو اب لوگ بات کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب بھی بندوقوں والوں کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ کیا عدلیہ یا سپریم کورٹ اس معاملے میں کچھ کر پائے گی؟ اگین وہی بات ہے کہ عدلیہ کا تو ہمارے سامنے ہے کہ جج چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک فیصلہ کرنے میں آزاد ہی نہیں ہے انہی تھریٹس کی وجہ سے۔ کیا پارلیمنٹ ان کو انڈو کرے گی؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ تو پارلیمنٹ میں تو نعرے بازیاں ہوتی ہیں اور ایک ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے، وہ باہر کے جو نعرے ہیں وہ تو اب پارلیمنٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ پانچواں سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پاکستان کے معاملات میں کوئی دلچسپی ہے؟
اور چھواں یہ سوال ہے کہ اگر ہے تو کیوں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. یہ سوال تھا جس کے حوالے سے میں پہلے تمہید میں بات کر رہا تھا. ساتواں یہ سوال ہے کہ کیا دانشور جو ہیں وہ مل کے اس بات پہ آواز اٹھا کے اس مسئلے کو انڈو کر پائیں گے کبھی کہ نہیں. آٹھواں یہ ہے کہ کیا میڈیا ان کو انڈو کرے گا. میڈیا سے زیادہ اپرچونزم تو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کسی میں، کیونکہ ان کی آگے اپنے اپنے سٹیکس ہیں. پہلے میڈیا قائم کیا جاتا تھا، مطلب کہ ایک اخبار کے بانی قائد اعظم جیسی بندہ تھا. اب اخباروں کے بانی جو ہوتے ہیں وہ بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں، مطلب وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. یہ 92 نیوز اور فلانے اور دوسرے تیسرے، آپ ساروں کا جا کے دیکھ لیں. انویسٹر پیچھے ہے اور پہلے انویسٹ ہوتا ہے، اور انویسٹمنٹ کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی کے پے رول پہ جانا ہے. پالیسی جو ہے وہ آپ کے مفادات کے ساتھ میڈیا کی پالیسی طے ہو رہی ہے. کیا سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوگی؟ یہ 9واں سوال ہے. ہر سوال کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو مانگتی ہے. یہ پاکستان کا سوشل فائبر جو ہے وہ کلیکٹیولی اٹھ کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیا اپنے اپنے دھڑے اپنے مفاد کے اوپر اتر آئیں گے کہ نہیں. کیا سارے کے سارے بغیرت بن کے تو آگے سے کہیں گے کہ ہاں جی جو مرضی ساڑھے نال کر لو. 22 کروڑ جب آپ بات کرتے ہیں تو 22 کروڑ طبقات میں ان میں پائے جاتے ہیں، انسانوں کے گروہ ہیں وہاں پہ. اور 10واں سوال یہ ہے کہ کیا علماء اس مسئلے کو انڈو کریں گے یا کر پائیں گے. اس پہ بات تو خیر کریں گے ہی، لیکن ایاز امیر نے ویسے آج سے کوئی 4-6 ہفتے پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ سارے مسئلے 70 سال میں 74 سال میں پیدا ہی علماء نے کیے ہیں، جنہوں نے خود پال پوس کے مسئلے دیے ہیں. وہ کیوں ٹھیک کریں گے اس کو. وہ ان رہنا چاہتے ہیں بس، اور وہ ان رہ ہی تب سکتے ہیں جب تک یہ مسئلے اپنی مکروہ ترین اور بدترین شکل کے ساتھ موجود رہیں. مسئلے ختم ہوئے تو ان کی تو کیا جسٹیفیکیشن ہے، ان کی حیثیت بھی کیا ہے بائی دی وے. اگلے سوال 10 تو وہ تھے نا. 11واں یہ ہے کہ کیا دعا کا کوئی عمل دخل بھی ہے اس ملک میں، اور اگر ہے تو کون دعا کرے گا اس کے لیے، اور کیوں کرے گا، اور کس سے کریں گے. ظاہر ہے خدائی سے ہوتی ہے. تو وہاں ایسا تعلق، ایسی ایکویشن ہے سوسائٹی کے طبقات کی. اب ایون خدا تعالیٰ کو، یعنی ایون دعا کو وہ ضروری بھی سمجھتے ہیں اپنے معاملات میں. کیا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں میں کوئی دلیر طبقہ ہے جو اب کھڑا ہو جائے گا اٹھ کے. اور اگلا سوال ہے کہ ایسا ہیومن سٹف جو پے رول پر نہ ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو، وہ ہے کوئی پاکستان میں، اور اگر ہے تو کون سا ہے وہ. پھر ایسے میڈیا کی تلاش وہاں پر جو ان ساری سوچوں کے اوپر کمپین چلا سکے مگر وہ خود کسی کے پے رول پہ نہ ہو. وہ کون سا ہے میڈیم وہاں پہ. اور ایسے دانشور وہاں پر ہیں جو پاکستان میں جو ذہنی اور معاشی طور پر آزاد ہوں. انکلینیشنز خام خواہ تو نہیں، ایسے بوتل میں سے نکل کے نہیں آتی ہیں انکلینیشنز. ان کے پیچھے کئی مالہو اور مال ہے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. پھر ایسے حکمران اور ریاستی کرندے جو نیک نام اور دیانتداروں کہیں وہ دکھائی دیتے ہوں تو پھر بتائیں. پھر معیشت میں فوری اور دیر پا نوعیت کا استحکام کے کہیں دور دور تک آثار ہیں اس ملک کے پاس. اچھا، اور حب الوطنی اور اسلام کی محبت، یہ 2 چورن ہیں جو کثرت سے بیچے گئے ہیں. تو کیا اس کے نتیجے میں ایسی سوسائٹی کے اندر ایسی فاؤنڈیشنز لگ چکی ہیں کہ حب الوطنی بھی موجود ہو اور اسلام کی محبت بھی پائی جاتی ہو. اب تو اوپنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساروں نے تو ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی حکومت نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی، باہر چلے جانا ہے. ہمیں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے. یہ عاصمہ شرازی اور ان لوگوں نے باتیں کی ہیں. پھر
بحیثیت قوم اور معاشرہ اور انسانی سٹف کے اندر قربانی کی روح پائی جاتی ہے۔ اور اگلا سوال، مفاد پرستی سے بالا تر ہو کر سوچنے کا رجحان موجود ہے قوم میں اور ملک میں، افراد میں؟ اور کیا قومی سطح پر فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ کوئی انسانی سٹف وہاں پر سوچ رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے، کسی کو مستقبل نظر آ رہا ہے؟ یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے اوپر ہم نے بھی بات کرنی ہے، اور یہ میں گزارش کر دوں کہ ان میں سے جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اگر پاکستان میں کسی انسانی طبقے میں بحیثیت طبقہ پائی جاتی ہیں تو وہ سوائے احمدیوں کے اس وقت کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ اور جن چیزوں سے کسی ریاست اور حکومت کو تھریٹ ہوتی ہے اور وہ سوشل فائبر کا پورا سوتر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، جگہ جگہ سے کاٹ کے پھینک دیتی ہیں جو صلاحیتیں، وہ ساری صلاحیتیں احمدیوں کے علاوہ سارے دھڑوں میں پائی جا رہی ہیں۔ یہ موب جس نے یہ حرکت کی ہے، اس میں انسانیت اور کوئی دور دور کا وصف پایا جاتا ہوتا، اور ان کی ٹریننگ اور ان کی تربیت اور ان کو جو چوسنیاں اور فیڈر پلائے جاتے ہیں، ان میں ذرا سی بھی انسانی رحم دلی اور نبیوں والے اوصاف اور نبیوں کی تربیت کے رنگ والا کوئی محلول اس کے اندر ہوتا تو یہ حرکت وہ یہ کر سکتے تھے۔ اور اب من سب نبی فقتلوہ، اب یہ نعرے لگتے رہیں گے اور ہر چوتھا شخص جو ہے وہ سب نبی کا مصداق ہوگا، اور ہر تیسرا اور دوسرا ان کو قتل کر رہا ہوگا، اور صرف پہلا وہ مولوی ہوگا، وہ ریلیجس کٹ ملائیت ہوگی جو اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہوگی۔ یہ ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ اس کے بعد ہم تو اب چوتھے نمبر پہ بھی نہیں ہے نا پاکستان میں، اس کے بعد والا وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو سنبھال یا بچا سکے گا۔ بات ہوگی ابھی عقائد کی بات نہیں، حقائق کی بات ہو رہی ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ اب ہمیں ان سے کچھ نہیں سیکھنا، کیونکہ یہ انہوں نے جو کچھ سکھایا اس کا نتیجے میں انہوں نے موب نے بتا دیا کہ یہ سٹف تیار ہوا ہے، اور شکر ہے کہ ہمیں انہوں نے کچھ نہیں سکھایا اور ہم ان میں سے نہیں تھے۔ جب انہوں نے ہمیں کک آؤٹ کیا تھا تو بہت شروع میں مولوی سلطان محمود انور صاحب اس دنوں خطبہ دیا کرتے تھے مسجد اقصی ربوہ میں، تو انہوں نے ایک خطبے میں کہا کہ یہ جس سرکاری اور حکومتی سسٹم سے اور ووٹ اور اداروں سے اور سیٹوں سے اور کونسلروں سے اور ایم پی ایز سے ہمیں انہوں نے باہر نکالا ہے، خدا کی تقدیر جانتی تھی کہ یہ اب کس کار مذلت میں جا رہے ہیں اور کتنے گندے اور برے اور کری فیصلے یہ کریں گے اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کی جماعت کو بحیثیت جماعت محفوظ رکھا کہ مورخ بتا سکے گا اور کھل کے بلا خوف تردید کہہ سکے گا کہ یہ سارے جو بدترین فیصلے اور کری اور شرمناک اقدامات تھے، یہ آپ کے دستخطوں، آپ کے ووٹوں اور آپ ہی کے ذریعے ہوئے ہیں۔ اس میں سے اگر ایک طبقہ باہر تھا تو وہ صرف یہ تھے، ایک طبقہ جن کا اس میں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ یہ صرف یہ کمزور سی اقلیت تھی جن کو آپ نے قرار دیا تھا اقلیت۔ اب اگر آگے اللہ تعالیٰ ان کو نہ اقلیت رہنے دے اور نہ ان کو کمزور رہنے دے، اور ان کے وہ ہے سر راہ پر کھڑا وہ خود میرے مولا کریم، پس نہ بیٹھو راہ میں میری شریران دیار۔ تو یہ جو اس شعر کو جو کہنے میں اور پڑھنے میں اور سننے میں جو لطف اور جو اعتماد ہے وہ ہمیں نصیب رہے، تو اب آپ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ باقی ایک فقرہ پچھلی دہائی سے ہم سنتے آ رہے ہیں بعض اپنے قریبی دوستوں میں کہ قیام پاکستان میں جماعت احمدیہ کا کردار تھا، استحکام پاکستان میں بھی سوائے جماعت احمدیہ کے اب آپ وہ اس قابل نہیں رہے ہیں، اور آپ نے دکھا دیا ہے۔ اس ساری کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جتنی مرضی آپ پچھلے 3-4 دن کی گفتگو سن لیں،
ان قانون کو ختم کرنے اور ان قوانین کے اوپر جو پاکستان کے شہریوں کو پاکستان کے شہری بنائے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ علماء بورڈ سے کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ آپ ان مسئلوں پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے یہ واقعہ آپ کے پاس آخری نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعی احساس ہو چکا ہوتا تو آپ بیماری کی جڑ کو پکڑتے، اور جہاں پر آپ نے آئین سازیوں کے ذریعے، آئینی کھلواڑ اور قانونی کھلواڑ کے ذریعے پاکستان کے شہریوں کو ان کے عام روزمرہ زندگی کے اور جینے کے اور پنپنے کے حقوق سے جواب دیا ہے، جب تک وہ قوانین آپ ختم نہیں کرتے اور آپ ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، یہ واقعات آپ کا کوئی واقعہ بھی آپ کا آخری واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ہو جائے، گاڈ از گریٹ، لیکن جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا۔ اللہ کے حوالے۔